अभी भी धमकियां दे रहे हैं आप। क्या सीखा है इन्होंने? वो अभी भी घूर रहे हैं मेरे पे। मियां साहब, मैंने आपसे कहा था कि आपके सफों में पोरस के हाथी है। ये घर में तो आग लगाने वाले आपके नहीं बैठे हुए। तो मालूम मुझे जो हुआ है, मैं उसमें बड़ा अफसरदा हूं और मैं भी आपसे भी माजरत चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसको दरगुदर फरमाएं। जो पहले से आपको छोड़ चुके हो मियां साहब, उनकी दिफा और उनकी सफाई आप कब तक देते रहेंगे? उनकी जानिब से आप माजरतें कब तक करते रहेंगे? ना मियां साहब ने कभी पहले एहसान किया, ना आज एहसान किया है। ये हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। इस वक्त मैं अगर चाहूं तो कोई गैरतमंद अपोजिशन लीडर या अपोजिशन का मेंबर इस हाउस में न बैठे, मैं निकलूं और मेरे साथ न चले तो आप मुझे बात करें। एक महमूद खान अचकज़ई शायद रह जाएगा आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं दुनिया टीवी की। मैं इमरान खान हूं आपकी खिदमत में। और इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है, जो लेटेस्ट है वहां से शुरू कर देते हैं कि चौधरी निसार साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने मनाने की कोशिश की। बहुत देर तक उनको मनाने की कोशिश करते रहे। 3 घंटे की मुलाकात है जो सोर्सेज बता रहे हैं। और वहां कहीं मियां साहब की फैमिली के लोग दूसरे भी मौजूद थे, खुसूसन कुलसूम नवाज साहबा का हमने सुना कि वो भी वहां थी। और खासी कोशिश की गई कि किसी तरह भी चौधरी निसार साहब को मनाया जाए और उनको कायल किया जाए कि वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि मामला पहले ही बहुत खराब है। हुकूमत के पास ले देकर जो सपोर्ट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और एतजाज अहसन ने कहा कि अगर मैं यहां से निकलकर चला जाऊं तो सारी की सारी पार्टी चली जाएगी, तो शायद ले देकर आपके पास महमूद खान अचकज़ई बच जाएंगे। ये उनकी तनकीद भी थी और तंज भी था मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो बहुत बड़े दिल का सबूत दिया। उन्होंने माजरत की और वो खासे परेशान नजर आए कि जो सपोर्ट उनके पास थी ले देकर अगर वो भी चली गई तो फिर बनेगा क्या? अगर पीपल्स पार्टी भी जाके एहतजाज करने वालों के साथ खड़ी हो जाएगी या उनके मौक़िफ़ की तायीद करेगी मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों के साथ होने वाले फड्डे की वजह से, तो फिर मियां साहब के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हालात उनके कंट्रोल में आए थे। और पार्लियामेंट का सेशन अभी चल रहा है और अभी सोमवार वाले दिन यानी मंडे को दोबारा ये सेशन आगे बढ़ेगा, तो उस दिन क्या होगा, ये सारी सोचें मियां साहब के दिमाग में कहीं ना कहीं थी। चौधरी निसार साहब को कायल करने की बड़ी कोशिश की। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद कायल कर लेंगे, लेकिन वो डट गए हैं। चौधरी निसार, जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और उनकी बड़ी अपने मामलात में उनकी ईगो है, क्योंकि लोग कहते हैं वो बहुत ईमानदार हैं और इस वजह से शायद वो किसी की बात नहीं सुनते। और अभी चौधरी निसार साहब ने थोड़ी देर पहले जो खबरें आ रही थी दुनिया टीवी पे आपको कि चौधरी निसार साहब डट गए हैं। अब वो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बज़िद हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको अब 10 बजे बुलवा लिया है। तो क्या चौधरी निसार साहब को इस मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब कंट्रोल कर लेंगे, या चौधरी निसार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बिल्कुल ही जो हुकूमत का पट्टा है पहले से तकरीबन वो बैठा हुआ है उसको मजीद नुकसान पहुंचाएंगे? तो ये अब इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। और दूसरी तरफ एक और चीज थी, ये मेरे हाथ में पेपर है, इस पेपर पे हमने तहरीक इंसाफ की तजावीज़ लिखी थी। जो इन्होंने तजावीज़ दी थी कुछ अर्सा पहले कि जनाब तकरीबन 3 दिन पहले ये तजावीज़ दी थी, 3 दिन तक ये गवर्नमेंट के पास रही थी। इन्होंने तजावीज़ दी थी कि जी इन पे आप अमल दरामद कर लें और इस तरह की इंक्वायरी आप करा लें, इस तरह से आप कमीशन बना लें, तो फिर हम आपके साथ मिलकर जो है वो मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल कर लेंगे। तो उसमें वज़ीर आज़म भी बचते थे कि फिलहाल उनको फौरी तौर पर इस्तीफा नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन आज जो हुकूमत का जवाब आया वो भी 6 सफ़ों का जवाब यहाँ मेरे पास मौजूद है, बल्कि ये है वो जवाब। और इस जवाब में बाकायदा हुकूमत ने धांधली के ना सिर्फ इल्जामात को मुस्तरद कर दिया बहुत बुरी तरह, बल्कि बहुत सारे नुकात जो हैं पीटीआई के उनको रद्द कर दिया, उनको मंजूर नहीं किया। और एएनपी ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तहरीक इंसाफ के साथ साथ। तो तहरीक इंसाफ से पहले ही बात कर रही है, मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त हमारे पास यहाँ लाहौर में कामिल अली आगा साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है, सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। असद उमर साहब इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और तलाल चौधरी साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, मेंबर कौमी असम्बली हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। मैं असद उमर साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं, बल्कि 1 मिनट असद उमर साहब, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा तलाल चौधरी साहब से पूछूंगा, उनका इंटरनल मामला है। तलाल चौधरी अभी नहीं आए, ठीक है। असद उमर साहब, ये जो आपके साथ हुआ है कि आप लोगों ने कहा कि हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं, परसों रात को आप कह रहे थे कि कल कोई खुशखबरी आ जाएगी, और खुशखबरी की बातें आपने कल भी की कि हो सकता है कि आज कोई डेवलपमेंट हो जाए, और 5.5 मुतालबात आपके मान लिए गए थे,
اب یہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس میں کتنی منافقت ہے، ذرا اپنے منہ سے آپ بیان فرما دیجئے، پھر میں چاہوں گا کہ نون لیگ بھی اس پہ اپنا موقف دے بعد میں۔ عمران، اس کی یہ جو مسودہ ہمارا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ ہم نے آج سے 5 دن پہلے حکومت کو دیا تھا، اور اس میں میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں۔ آپ نے کہا کہ اس میں وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں تھا، ہم نے کہا تھا وزیر اعظم کا ایک عارضی استعفیٰ ہے، لیکن اگر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ ان کو بری ذمہ قرار دے دے تو واپس وزیر اعظم بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد وہ اسمبلی کے جو موجودہ اسمبلی ہے اس کو کہیں کہ یہ ایک دھاندلی شدہ الیکشن کا نتیجہ ہے، تو پھر الیکشن کی اسمبلی بھی جائے اور وزیر اعظم بھی جائے۔ اور جس دن ہم نے یہ دیا تو اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے دن اس کا جواب آئے گا، حکومت ہمیں اگلے دن اس کا جواب دے دے گی۔ وہ جواب جو ہے ہمیں 4 دن کے بعد کل شام کو ملا، اور یہ جو پہلے سے کہا جا رہا تھا عوام کے سامنے، بار بار یہ کہانی سنائی گئی کہ ہم نے تو جناب سب باتیں مان لی ہیں، 5.5 کا نمبر استعمال کیا گیا، 5.5 باتیں ہم نے مان لی ہیں 6 میں سے، اور یہ تو صرف بضد ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں کوئی حل نکلے۔ ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا، اور اسی لیے ہمارا اصرار تھا کہ ہمیں تحریری جواب چاہیے، کیونکہ زبانی بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ وہ تحریری جواب آپ کے سامنے آ گیا، تمام میڈیا کے سامنے آ گیا ہے، اور یہ ایک جھوٹا کلیم جو کیا جا رہا تھا ساری عوام کے سامنے پاکستان کے کہ ہم تو سب بات مان چکے ہیں، اس کی کلی کھل گئی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں جو بات عوام کے سامنے کھل کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو بظاہر بڑے سنجیدہ اور بہت سنسیئر نظر آتے ہیں، ان کے ٹی وی کے سامنے آ کے عوام سے سامنے بیٹھ کر جو دعوے کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور میرے خیال میں ہمیں تو ظاہر ہے اس سے رنجش بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا یہ جواب دیکھ کر، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لاکھوں کروڑوں شہریوں کو بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہوا ہوگا کہ ہمارے سیاسی لیڈرز، ہماری حکومت جو اتنی ذمہ داری کی پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ عوام کے سامنے آ کے بار بار ایک چیز کو بیان کرے اور بعد میں پتہ چلے کہ اس میں کوئی حقیقت ہی نہ تھی۔ ٹھیک ہے، اب کامل علی آغا صاحب بڑی مشکل سے اللہ کر کے جو فوج ہے وہ اس کو پہلے متنازع کیا گیا، وہ بیچ میں آ گئی، پھر ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، ایسے بھی لوگ بات کرتے رہے۔ اب وہ چیپٹر بند ہوا تھا، آج چودھری شجاعت صاحب نے پھر کھول دیا۔ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ نون لیگ ابھی آئی نہیں، ان سے میں نے باقی چیزیں پوچھنی ہیں۔ چودھری صاحب نے جو کہا ہے اگر اس کو آپ غور سے سن لیتے تو میرے خیال میں یہ سوال نہ بنتا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جان بوجھ کر فوج کو ایک محترم ادارہ ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ جو جوائنٹ سیشن ہے اس کے اندر اور اس کے باہر اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا جب انہوں نے خود اس کو ثالث مان لیا اور دوسروں کو بھی اس کو رضامندی کے لیے کہہ دیا تو اب مسئلہ اس کے پاس ہی ہونا چاہیے، وہی حل کرے گی، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں یہ اس نیج پہ جا رہے ہیں کہ یہ اب حل طلب ہیں، حل ان کاغذوں میں نکلتا تھا۔ تحریک انصاف نے یہ تجاویز دی تھی، ان کو ویلکم کیا تھا مسلم لیگ نون نے، اب ان کی طرف سے جو کاغذ آیا ہے وہ جب لکھ کر دیتے ہیں تو بالکل ہی الٹ ان کے لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی۔ میں دوسری طرف بتاتا ہوں نا، اسد عمر صاحب نے بالکل درست فرمایا۔ میں چونکہ خود مذاکراتی کمیٹی میں شامل رہا ہوں پی اے ٹی کی طرف سے، تو وہاں بھی یہ تھا 13 پوائنٹ کا ہم نے 10 دن پہلے ان کو لکھ کے دیا، اور یہ اندر بیٹھ کے کہتے تھے آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں، اور ہنستے تھے۔ کوئی کسی پوائنٹ پہ انہوں نے کوئی تصفیہ نہیں کیا کوئی، اور باہر نکلتے تھے تو اکٹھی بریفنگ پریس کو نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں الگ الگ کریں، آپ اپنی کر لیں، ہم حکومت اس میں ڈیلے کر کے کیا حاصل کرے گی؟ پھر کیا حکومت کو نقصان ہوگا نا وہاں بیٹھنے سے۔ آپ ہاں سب سن لیں، یہ جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ کہتے تھے 12 پوائنٹ مان لی ہیں، 12 پوائنٹ مان لی ہیں 13 میں سے، باہر نکلیے یہ کہتے تھے۔ وہی بات جو ہے جو اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں، پی ٹی اے کے ساتھ بھی یہی رویہ رہا، غیر سنجیدگی، جھوٹ اور مذاق خیز رویے، اس سے مسئلے، قومی سطح کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں تمسخر اڑایا جا رہا ہے پوری قوم کا۔ یہ سوالات اب طلال چودھری صاحب کی طرف جائیں گے۔ جی آگے طلال چودھری صاحب۔ طلال چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ارے طلال چودھری صاحب، وہ جو 5.5 نکات آپ نے 6 میں سے مانے تھے تحریک انصاف کے،
وہ تو اب پروو ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہاں پہ تو انہوں نے جو بھی کہا آپ نے اس کا الٹ لکھ کے بھیج دیا. جو آپ کا جواب آیا گورنمنٹ کی طرف سے اس میں جتنے مطالبات کیے تحریک انصاف نے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کو مسترد کر دیا ہے مسلم لیگ نون نے. ایون یہاں تک آپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی نہیں, یہ ملک کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب, سب سے پہلے میں اپنے موقف دینے سے پہلے کہ بھی مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے, جو 5.5 آپ بات کر رہے ہیں کہ نکات مان لیے گئے. عمران خان صاحب نے خود کنٹینر پر کھڑے ہو کے تقریر کی اور انہوں نے کہا سوائے پرائم منسٹر کے استعفے کے علاوہ تمام مطالبات ہمارے تسلیم ہو گئے. آج ابھی میں جب آپ کے پاس آیا ہوں 9 بجے والے جو نیوز بلٹن تھا اس میں جو قریشی صاحب ہیں جو اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, جو انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے اور بات آگے بڑھنے کا مثبت اشارے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ بھی کچھ نہ کچھ جو باتیں ہیں, جو نکات ہیں وہ 5.5 ہیں, 3 ہیں, 2 ہیں, میں اس کے بجائے بغیر کہ وہ آگے بڑھے ہیں. اور یہ موقف تو ہمارا ہے نا جی کہ بھی دھاندلی نہیں ہوئی, اور ان کا موقف ہے کہ ہوئی ہے. ہم تو اپنا موقف لکھ کے دیں گے نا کہ اور ہم اپنے موقف کو دہرائیں گے. یہ تو بار بار آپ کی جماعت بھی کہتی تھی, یہ تو فضل الرحمان صاحب بھی کہتے تھے, یہ ANP بھی کہتی ہے, یہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے. اب پاکستان میں شاید ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ نہیں کہتی کہ دھاندلی جو ہے وہ نہیں ہوئی. ساری جماعتیں کہتی ہیں دھاندلی ہوئی ہے. آپ نے لکھ کے دے دیا جی شفاف ترین انتخابات ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ کے. دیکھیں, یہ صرف نون لیگ نے نہیں کہا, یہ جو بین الاقوامی مبصرین تھے, جو وہ آئے, جو لوکل مبصرین تھے, یہ ان کا رزلٹ ہے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ سے دوسرے الیکشن سے بہت بہتر تھا. اس کے بعد ہم نے تو عمران خان صاحب سے تقریباً کوئی 64-65 کے 62 کے قریب ریٹس کی, انہوں نے کوئی 60 کے قریب کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جتنی ریٹس ہوں تو اتنی جگہ یہ اعتراض ہے نا. اگر 1000 انتخابات ہوئے ہیں مختلف حلقوں میں اور اس میں آپ نے 6% پہ اعتراض کیا ہے تو یقیناً اس کا مطلب باقیوں پہ آپ مطمئن تھے, یا آپ الیکشن نہیں لڑ سکے, یا پھر آپ مطمئن دکھائی دیے ہیں. فرمایا نا سر 60 سے 70,000 ووٹ کہیں پہ بھی تصدیق نہیں ہو سکتے, تو پھر کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل صاف اور شفاف انتخابات ہیں اس وقت تاریخ کے آپ کے پاس. عمران خان صاحب, باتوں کو اگر ووٹ ویریفائی ہونا اور بات ہے, انگوٹھا ویریفائی ہونا دوسری بات ہے. ٹھیک ہے, آپ ووٹ ویریفائیڈ ہیں, انگوٹھا ویریفائی نہیں ہونا اس کی ٹیکنیکل وجوہات ہیں. تو وہ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی یا جعلی ہیں یا دوسروں, انہوں نے کہا یہ ویریفائی انگوٹھے نہیں ہو سکیں گے. تو باتوں کو ہم ذرا وہ ملا کے اور طرح نہ پڑے. ہمیں اس وقت بھی ہم چاہتے ہیں, اور ان دونوں پیٹ سے بھی اور دوسرے مذاکرات چل رہے ہیں, جرگے سے بھی اور ہمارے کمیٹیوں سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. مجھے امید ہے راستہ نکلے گا. ٹھیک, میں کچھ اس پہ جی میں اصل صاحب آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب اب یہ جو معاملات ہیں جس طرح سے PMLN کہہ رہی ہے کہ یہ تو حل کی طرف جا رہے ہیں, اور بھی شاہ صاحب کی انہوں نے ایگزامپل بھی دی کوٹ کی یہاں پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل کی طرف جا رہے ہیں, یہ ہم آگے بڑھے ہیں یا پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ دیکھیں, آگے کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا اس کے اوپر میں بھی کامنٹ کرتا ہوں, لیکن یہ تو اب پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہو چکا ہے. اس وقت تقریباً 24 گھنٹے کا ٹیلی ویژن کوریج ہو رہا ہے, ہر چینل دکھا رہا ہے. سٹیٹمنٹس آپ کو پچھلے 4 دن کی برمار مل جائے گی چینلز کے اوپر کہ ہم نے 5-6 میں سے 5 نہیں 5.5 پوائنٹ مان لیے ہیں. تحریری جواب آپ کے سامنے موجود ہے. عوام کے سامنے جو بات کی گئی وہ سچ نہیں تھی, یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. یہ جب میں بیک گراؤنڈ اپنے سامنے رکھتا ہوں تو میں چاہتا ہی ہوں, میرے اندر کا پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ میں مثبت پیش رفت کی توقع رکھوں. ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ کوئی اس کا حل نکلے اور پاکستان کی قوم اور پاکستان کا سیاسی نظام اور جمہوریت بہتری کی طرف جائے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس نیت کے ساتھ کام کرتے رہیں گے, لیکن آپ کو مجھے اتنا سپیس دینی پڑے گی کہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہوا اور تمام قوم کے سامنے ہوا اور جس کا تحریری ثبوت موجود ہو کہ کس طریقے سے ان کو مسلیڈ کیا گیا, تو مجھے تھوڑا سا دل کے اندر شک میرے ضرور رہ جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہم پہلے بھی مذاکرات کا حصہ تھے اور ہم خلوص نیت کے ساتھ کرتے رہیں گے. ایک چیز اور پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا, جو طلال صاحب نے چودھری صاحب نے کہا, یہ مجھے بڑی مزیدار چیز لگتی ہے عمران,
کہ یہ پاکستان کی عجیب و غریب حکومت ہماری آئی ہے تاریخ کے اندر پہلی، کہ جس کو اپنی تمام شہادتیں جو ہیں وہ پاکستان کے غیر ملکی طاقتوں سے لینی پڑتی ہیں. جس وقت لوگ پاکستان کے تمام آزاد جو معیشت دان ہیں وہ کہیں کہ پاکستان کی معیشت کا پر خچہ اڑ رہے ہیں، تو ہمیں گواہی یہ دے دی جاتی ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کارکردگی بہت اچھی ہے، شاباش. جس وقت پاکستان کی سیاسی جماعت اپنا آئینی قانونی حق استعمال کرنے کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے آتی ہے تو ایک نہیں 2 اسٹیٹمنٹس امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ حکومت بڑی شاندار ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے. تو سر 7 جس وقت اکتوبر الیکشن 1999 کو بھی امریکہ کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، وہ 7 اکتوبر خدا نہ خاصہ اگر وہی میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ خدا نہ خاصہ جب اگر کچھ ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ کتنی دیر کھڑا رہے گا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں گواہی کی بات کروں کہ گواہی کدھر سے آتی ہے. اب وہ الیکشن جس کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ بے تحاشا دھاندلی ہوئی ہے اس کے اندر، اس الیکشن کے اوپر ہماری گواہی کدھر سے آتی ہے؟ یورپین کمیشن کے جو 18 گورے جو آئے تھے، جو میریٹ اور سرینا ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بڑا اچھا الیکشن تھا. نہیں سوال اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے سمپل طلال چودھری صاحب کے آپ سمیت ساری جماعتیں یہ کہتی نہیں کہ جناب بے تحاشا دھاندلی ہوئی ہے، ہم سب کو شکایات ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک ایسا پیپر جاری کر دیا جس پہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دھاندلی بالکل نہیں ہوئی اور شفاف ترین انتخابات ہیں اور دھاندلی کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں. تو پھر پہلے عمران صاحب اگر میں آپ کو دیکھیں نا، اگر گیلپ کا سروے وہ بھی بین الاقوامی فرم ہے، اگر وہ آپ کے حق میں ہو تو اس دن عمران خان اگر کوئی میگزین عمران کو کوئی اچھے نمبر پہ شائع کر دے تو وہ بھی تو بین الاقوامی ہے. تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ بین الاقوامی اور لوکل مبصرین نے جو کہا وہ سب کو پتا ہے. لیکن میری بات سنیں، 9 بجے کے جو ٹی وی چینلز نے دکھایا قریشی صاحب کو ریٹن جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے پڑھنے کے بعد سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ڈیڈ لاک ختم ہے اور مثبت اشارے مل رہے ہیں. یہ 9 بجے کی سٹیٹمنٹ ہے جبکہ ریٹن ان کو ہمارا مل چکا تھا. چلیں ابھی میرا خیال ہے آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں نا. آپ سے بھی میری ایک عمران صاحب آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے جی، اگر اس چیزوں کو پازیٹو چیزوں کی طرف کے بھی اس میں کتنے مانے گئے ہیں یا اگر مثبت ہے تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ جی دیکھیں میں بڑا ہوپ فل ہوں جی، میں بڑا ہوپ فل ہوں اور اللہ کرے کہ آپ کے معاملات حل ہو جائیں. لیکن یہ 2 پیپر میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، زمین آسمان کا ان دونوں میں فرق ہے. اللہ کرے کہ آپ کے معاملات جو ہیں جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح ہو جائیں. لیکن میں نے بریک کے بعد ایک چیز کی وضاحت کوئکلی کرتا جو بفور یو گو ٹو بریک کوئک وضاحت کر دوں کہ وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی مثبت بات کی ہے کہ مثبت اشارے ملے ہیں، وہ اس ریٹن ٹیکسٹ کے اوپر نہیں ہے. اس کے بعد ابھی اسحاق ڈار صاحب ملنے کے لیے آئے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے، وہاں وربلی کوئی بات کی گئی ہے. تو زبانی کلامی تو پہلے بھی چل رہا ہے، ہم پازیٹو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. زبانی کلامی تو پہلے وہی تو کامل بات کر رہے ہیں کہ جب زبانی بات ہوتی ہے جب پتہ چلے گا، زبانی بات ہوتی ہے تو کچھ اور ہوتی ہے. وہ یہی تو کہہ رہے تھے اسٹیٹمنٹ کسی اور طرح کے تھے اور اب جب بلیک اینڈ وائٹ میں ہے تو کچھ اور ہے. میں اب ایک بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم ساتھ لیں گے اور جو تحفظات پیپلز پارٹی کے ہیں اور چودھری نثار صاحب کل پریس کانفرنس کرنے پہ ڈٹ گئے ہیں، طلال چودھری صاحب سے جانیں گے. اور طلال چودھری صاحب اگر انفارمیشن آپ نے لینی ہے تو اس بریک میں آپ لے لیجئے کہ چودھری نثار صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے. بریک کے بعد چودھری نثار والے معاملے پہ میں نے جانا ناظرین، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا آپ کو میں وہ ریویو دکھا دوں کہ آج ہوا کیا تھا اسمبلی میں. اور چودھری نثار صاحب اور چودھری اعتزاز احسن صاحب، 2 چودھریوں کے بیچ میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بیچارے، اب وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پہلے آپ دکھا دیں، اس کے بعد پھر سے ہم کمنٹ لیتے ہیں اپنے جو موجود ہیں پینلسٹ. لینڈ مافیا کی کہتے ہیں. میں اپنی وضاحت تو کر دوں نا جو مجھ پہ الزام لگایا ہے. ایک LPG کا الزام لگایا، LPG کی بزنس میری بیوی کرتی ہے. سن 2000 میں وہ ابھی بھی گھور رہے ہیں میرے پہ، یہ سمجھتے ہیں یہ ڈر جانے والا نسل ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا سپاہی ہے، شہید بے نظیر بھٹو کا بھائی ہے. یہ
उधर से आंखें निकाल निकाल के मुझे देखते रहे और अब डांट रहे हैं अपनी सारी पार्टी को कि ये बात आपने किया नहीं, कहा नहीं कि एलपीजी का कोटा लिया है। आपको ये इल्म नहीं है, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको इल्म नहीं है कि 2000 में ये डीरेगुलेट हो गया था, 2000 में एलपीजी डीरेगुलेट हो गई थी, आपको इल्म नहीं है। टेक मी टू कोर्ट, आई विल टेक यू टू द क्लीनर। बात करते हैं, अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं आप। ये सीखा है इन्होंने। ये था नाज़रीन आज चौधरी एतजाज हसन साहब। मैंने एक पीस आपको दिखाया छोटा सा। तलाल चौधरी साहब, चौधरी निसार साहब नहीं मान रहे हमारी खबरों के मुताबिक, और सुबह मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि 10 बजे आप मुझसे मिलें चौधरी निसार साहब से। वो 10 बजे मियां साहब ने मुलाकात रखी है क्योंकि 11 बजे निसार साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जी तलाल चौधरी साहब। देखिए इमरान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मामला है, ये चौधरी साहब ने, एतजाज हसन साहब ने एक बयान दिया, उस पर रिएक्ट किया। अब उन्होंने वो उसमें जो कहा वो आपके सामने है। उसके बाद उन्होंने ये हाउस के बाहर ये सब कुछ कहा और उसके बाद ये बात पीपल्स पार्टी और एतजाज हसन साहब का हक था, उन्होंने जवाब दिया हाउस में। प्राइम मिनिस्टर ने अगर उनकी दिल आजारी हुई तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूं। और उसके बाद अगर अब पीपल्स पार्टी है हमारे साथ, पीपल्स पार्टी है हमारे साथ जी, पीपल्स पार्टी को साथ मिला लीजिए ताकि बात हो जाए। जी जी तलाल चौधरी साहब। चौधरी निसार साहब अगर उन पे, क्योंकि बहुत सारी बातें की गई, अगर जवाब देना चाहेंगे तो वो जाती सी हक रखते हैं कि वो अपना जवाब दें। लेकिन इमरान साहब, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूंगा, सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कोई आपके लिए कोई खबर नहीं बनाना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात जिनकी पिछले 20 दिन से धरने में पूरी नहीं ना हुई, उनकी सुबह भी नहीं होने जा रही। बस मैं इतना ही कहूंगा। ख्वाहिशात लगाई हुई है सर आपने? आगा साहब से हमें क्या जरूरत है कि हम इनकी नलायकियों को देखते हुए कोई अपनी ख्वाहिशात जो है बना लें। इनकी नलायकियां इतनी हैं, इनका वजन इतना है, 2/3 मेजोरिटी का जो वजन है ये खुद उसके नीचे दबने जा रहे हैं। हमेशा इनके साथ ऐसे ही 2/3 मेजोरिटी का मामला नहीं, मामला तो ये है एतजाज हसन साहब ने कुछ बोला, फिर चौधरी निसार साहब ने कुछ बोला जो बिल्कुल गलत था, फिर उसके बाद फिर एतजाज हसन साहब ने आज बातें की। इमरान, ये चौधरी निसार की बात आप भूल जाएं, ये नवाज शरीफ वगैरह की कोई कमजोरी है इसके पास। इसने पहले सेनेट में क्या किया था, 10 दिन सेनेट एहतजाज में बाहर बैठी रही, बाहर सेनेट का इजलास होता रहा, अलग होता रहा 10 दिन। ये नहीं आया, हालांकि गलत जवाब दिया हुआ था, ऑन रिकॉर्ड है, आज भी साबित होता है। उस पर माजरत भी नहीं की, हालांकि ये मबूल की बात होती है, मैं वजीर रहा हूं, कई दफा आदमी को माजरत करनी पड़ जाती है। क्यों? कोई पीछे स्टाफ की कोई ना कोई गलती हो जाती है जो रिकॉर्ड पे आती है, उसके ऊपर माजरत करनी पड़ती है। ये लेकिन चौधरी निसार साहब का रिकॉर्ड ये है कि वो माफी नहीं मांगते। अब जरदारी साहब कह रहे हैं कि आप माफी मांगे चौधरी एतजाज हसन से, चौधरी निसार साहब अब वो माफी मांग लेंगे? आपको लगता है इस मरतबा? देखें, ये कभी भी नहीं होगा। ये नवाज शरीफ साहब से 2000 मरतबा और माफी मंगवाएंगे और ये इस मरतबा भी सबब बनेंगे पिछली 2 मरतबा की तरह इस हुकूमत के जाने की। और मियां नवाज शरीफ साहब को तो पिछले कई दिनों से अपोजिशन लीडर भी कह रहे हैं, चौधरी एतजाज हसन ने बात क्या की थी जिसके ऊपर ये सारा नहीं, वो जो बात की थी वो बात देखे हमारे शोज में बैठकर पीएमएलएन ने एग्री किया था कि चौधरी एतजाज हसन की जो बातें थी वो हकीकत पे मबनी है, वो तनकीद हो रही है, जमहूरी है। वो उन्होंने कहा अपने दाएं देखें, अपने बाएं देखें, लेकिन ये ज्यादा जमहूरी हो गया। चूंकि ये इनको पता है कि वो दाएं और बाएं में से एक मैं हूं, तो वो इस तरह भड़क उठे। उन्होंने फिर ऐसी बातें की जो गैर पार्लिमानी चीजें। इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, शख्सियत के ऊपर जो वाकई इसमें कोई शुबा नहीं कि उनकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उनके खानदान की एक पॉलिटिकल। चौधरी एतजाज हसन को भी आप ये कह सकते हैं और चौधरी निसार साहब की भी अपनी एक हिस्ट्री है। ठीक है, उनका भी एक अपना एक खानदानी। असद उमर साहब, ये 36 साल की जो दोस्ती है खान साहब के साथ, ये कहीं उसका शाखसाना तो नहीं है इसमें? जी शेरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेरी रहमान साहब। जरदारी साहब ने मुतालबा ये किया है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। अच्छा, जरदारी साहब ने मुतालबा ये किया है कि चौधरी निसार साहब माजरत करें चौधरी एतजाज हसन साहब से, और चौधरी एतजाज हसन साहब ने जो असेंबली में बात की है वो उनका हक था।
اب آپ یہ بتائیے کہ وہ چودھری نثار صاحب تو الٹا ایک اور پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب کے خلاف، تو اب آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے؟ اور میاں صاحب کی معافی مانگنے کے بعد کیا ابھی بھی آپ لوگوں کا وہی مطالبہ ہے زرداری صاحب والا کہ چودھری نثار صاحب کو خود معذرت کرنی پڑے گی؟ لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ لائن ملائیے. جی اسد عمر صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ 36 سالہ دوستی ہے، کہیں اس کا شاخسانہ تو نہیں ہے کہ کہیں پرانے جذبات جاگ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی اٹیک کر دیا ہے نثار صاحب نے؟ نہیں جی، اس میں آج کل مجھے پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ذہن کے اور اعصاب کے اوپر تھوڑے سے عمران خان سوار ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آپس کی لڑائی ہے. لیکن عمومی طور پہ عمران آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا کہ 31 سال سیاست میں رہنے کے باوجود مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے اس نے ابھی تک جمہوریت کے اندر لیڈرشپ رول لے کر سسٹم کو ساتھ لے کر چلنا نہیں سیکھا. 1985 کی جو اسمبلیاں آئی تھیں اس اسمبلی کے اندر آپ کو پتا ہے ریوولٹ کھڑا ہو گیا تھا آپس میں، اور جو اسد عمر صاحب میں اگر آپ سے اجازت مانگوں کہ شہری رحمان صاحب میرے پاس آ گئی ہیں، میں پیپلز پارٹی کا موقف بہت ضروری ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں اس وقت. شہری رحمان صاحب، زرداری صاحب نے مطالبہ کیا ہے چودھری نثار صاحب سے کہ وہ معافی مانگے چودھری اعتزاز احسن صاحب سے. میاں صاحب کی معافی کافی ہے یا آپ کا مطالبہ پورا ہونا چاہیے؟ اور کل چودھری نثار صاحب صبح 11 بجے پھر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دیکھیے یہ شکریہ، یہ جو مطالبے ہیں یہ آپ بتائیں جس ماحول میں کیے گئے ہیں، وہ جس میں حکومت کی جو اس طرح برا وقت ہے اس میں آئین اور جمہوری سسٹم کو بچانے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، اسے سپورٹ دینے کے لیے پوری پیپلز پارٹی ایک یکساں ہو کے پارلیمان کو یونائٹ کر کے لٹرلی جسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے اور سسٹم کے لیے ایک بہت بڑی ہیوی سپورٹ دی ہے آپ نے. نہیں دیکھیے، سپورٹ کے آگے میں کہوں گی، اور یہ میچورٹی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ نہیں کہ ہم نے کسی پارٹی یا حکومت کو سپورٹ کیا، ہم نے اٹھ کے کھڑے ہو کے جمہوری سسٹم کو 99 کی پوری دہائی ہونے سے بچایا ہے. دیکھیے، اور تو اس پر جو ایک آگے پیچھے اس نے کہا اس نے کیا کی سیاست تو اب حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بند کریں اور یہ ذاتیات سے ہٹیں اور دیکھیں کہ کن مشکلات میں ملک اس وقت پڑا ہوا ہے، کہاں جا رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی قطعاً لڑائی نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، ہم اس چکر میں پڑ ہی نہیں رہے. ہم اپنے آپ کو اس کے بالا تر سمجھتے ہیں. اور اسپیسیفک معاملے میں میں اسپیسیفک معاملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معافی مانگنا بالکل جائز بات ہے اور یہ بالکل حق بنتا ہے. اور نہ مانگنا کون سی بات ہے وہ بھی میڈم بتا دیجیے گا. پیپلز پارٹی چاہتی تو ایوانوں سے لے کے باہر تک ایک آگ جلا سکتی تھی، لیکن یہ کوئی نہ اس پارٹی کو زیب دیتا ہے نہ اس وقت یہ عوام کا مطالبہ ہے. دیکھیے، ہم عوام کے ساتھ چل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا مشکلات آ رہی ہیں اس وقت. تو آپ اگر نمائندگی کر رہے ہیں، ذرا سی بھی خیال ہے آپ کو ریاستی استحکام کا یا عوامی مسائل کا، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا کام ہے راستے نکالنا، نہیں تو مطلب کھڑے ہو کے شعلہ بیانی میں تو ہم سب سے آگے، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، شعلہ بیانی میں اس وقت یا اپوزیشن کرنے میں پیپلز پارٹی کو کوئی دقت نہیں ہے. ہم نے آج بھی آپ کو دکھایا ہے، آگے بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ بالکل نہیں ہے. مقصد یہی ہے جو زرداری صاحب نے کہا، جو خورشید شاہ نے کہا، جو ہم سب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے راستے. اچھا، اگر ایک چیز میں آپ سے اور پوچھوں، اگر کل چودھری نثار صاحب ایک اور بمباری کرتے ہیں، ایک اور اٹیک کرتے ہیں آپ کی پارٹی پہ اور اعتزاز احسن صاحب پہ، تو پھر مجھے بتائیں پھر آپ کا موقف کیا ہے اس بارے میں؟ تو یہ اس کے لیے آپ کچھ وارن کرنا چاہیں؟ نہیں، یہ تو پھر ہم آپ کو جب یہ دیکھیے مفروضوں پہ تو بات نہیں ہوتی نا سیاست میں، شاید چینل انہوں نے اعلان کر دیا نا، اس لیے مفروضہ نہیں ہے، وہ اعلان کر چکے ہیں نا. تو دیکھتے ہیں پھر ان کا کیا کہنا ہے، یا وہ اگر کوئی مطالبے کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی سوچنا چاہیے وہ کس کٹہرے میں کھڑے ہیں اس وقت، وہ کس تنگ گلی میں آ گئے، کیا چاہتے ہیں کہ وہ اور بند گلی میں جائیں. ہم تو ان کو بند گلی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پورا سسٹم سیو ہو نا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بریک لینی پڑے گی، بریک لے کے واپس آتے ہیں. اسد عمر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، کامل علی آغا صاحب ہیں ہمارے ساتھ، طلال چودھری صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کمیٹیاں ملتی ہیں تو ملتی رہیں،
یہ انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا کمیٹیاں ملتی ہیں تو ملتی ہیں، میں استعفے کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. ایک تو یہ موب کو وہ اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا جذباتی ہو کر بولنا پڑتا ہے، لوگ آئے ہیں مختلف شہروں سے. یہ تو ایک ایکسٹریم ہے. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کا جو جوڈیشل کمیشن بننے کا معاملہ ہے جس پہ آپ نے ایک مطالبہ کیا تھا اور حکومت نے کہا تھا یہ تو فوراً ہو جائے گا، اسی پہ ابھی تک اتفاق نہیں ہو پایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں تو ایکسٹرا آرڈنری آپ طریقے سے کام کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ایکٹ سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، اسی طرح سے ہم بنائیں گے. ایک تو بنیادی چیزوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور اسی ایکسٹریم پہ ابھی تک خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر تو حل نظر نہیں آئے گا اس طرح. یہ جو پوزیشن لی ہے نا یہ حکومت نے، وہ صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہے. اگر آپ آئین کے اندر بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، قانون بنانے کے لیے تو صرف 51% آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، اگر آپ آئین میں ترمیم کرنا چاہیں تو وہ بھی 2/3 اکثریت سے ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنے مسودے میں یہ لکھا ہے کہ تمام پارلیمانی ممبر کنسنسس پہلے کیا جائے گا، یعنی اگر ایک شخص بھی 342 میں سے کھڑا ہو کے کہہ دے میں نہیں مانتا تو آپ کا کمیشن نہیں مان سکتا. اچھا صاحب نے نہیں ماننا، پنجابی فضل الرحمان صاحب مانیں گے، دو لوگ وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا نا کرندیاں گلاں. سو یہ تو وہ والی بات ہے. اور یہ دیکھیں جب ہم نے پہلے مذاکرات شروع کیے تھے نا عمران، تو ہماری بات یہ تھی کہ جی سب سے اہم بات ہے وہ ہے ہی استعفے کی، تو مذاکرات شروع ادھر سے ہونے چاہیے. اور جو ہماری جو ڈیمانڈز اوریجنل جو ہم نے لکھ کے دی تھی اس میں بھی وہ پہلی ڈیمانڈ تھی. تو گورنر صاحب جو ہیں جو لیڈ کر رہے تھے اس وقت ڈیلیگیشن حکومت کا مذاکراتی ٹیم کا، انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ جی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ باقی 5 چیزوں پہ پہلے بات چیت کر لیں، اور جب ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے اور ہمارا کچھ اتفاق ہو جائے گا نا تو پھر اس کے بعد استعفے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ کا کیا موقف ہے، ہمارا کیا موقف ہے. تو ہم نے حل ڈھونڈنے کے لیے ان کی یہ بات مان لی. اور اب آپ ان 5 نکات پہ کہاں کھڑے ہیں وہ تو ظاہر ہے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور آپ کو اس کا ادراک ہو ہی گیا ہے، آپ ڈاکیومنٹ دونوں دیکھ چکے ہیں. تو بالکل آپ کی صحیح بات ہے، ابھی تو ہم ادھر پہنچے ہی نہیں کہ ادھر بات چیت شروع ہو کہ استعفیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے لیا جائے یا نہیں لیا جائے. تو اتنے سارے دن گزر گئے. طلال چودھری صاحب یہ لچک تو اب آپ کو دکھانی چاہیے. دیکھیے اگر دھاندلی ہوئی نہیں، اتنا آپ کو یقین ہے کہ پاکستان میں دھاندلی نہیں ہوئی، شفاف ترین الیکشن تھے اور بہت سارے سرویز بھی آپ کے پاس ہیں، آپ کو نام بھی یاد ہے ان ساروں کے. میں پھر طلال چودھری صاحب پھر تو آپ جو مرضی جیسا مرضی یہ کمیشن بنا دیں، آزاد عدلیہ پاکستان میں زندہ باد، جیسا مرضی یہ کمیشن بنائے، آپ کو دھاندلی تو یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے. بننے دیں آپ جو کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہم تو کہتے ہیں کمیشن بنا لیں اور یہ ہمارا موقف ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی. اور اگر ہمارا موقف یہ ہوتا کہ ہوئی ہے تو پھر تو یہ کوئی اتنی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کا مطلب موقف میں فرق ہے تو مذاکرات ہو رہے ہیں. کمیشن بنانے کے طریقہ کار پہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے طلال چودھری صاحب. جو آپ نے کہیے کہ بنا لیں، جیسا چاہتے ہیں بنا لیں، ثابت ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہوئی نہیں. عمران خان صاحب جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس میں میں کم از کم کیونکہ ممبر نہیں ہوں، اسد عمر صاحب اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ جو موقف ہے یہ صرف مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، اس میں تمام پارلیمان کی جماعتیں جو اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ اپوزیشن کی اور ہمارے اتحادی کھڑے ہیں، یہ جو بھی ہمیں ریٹرن موقف دیتے ہیں یا اپنے مطالبہ رکھتے ہیں، ہم اپنا موقف ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی طرف سے یہ موقف جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو میرے بھائی بات یہ ہے اب آپ سے عرض کر دوں کہ جو آپ کا مسودہ آیا ہے اس میں لکھا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مجودہ طریقہ کار سے مسلم لیگ نون اتفاق نہیں کرتی. اگر یہ ساری جماعتوں کا تھا ڈیفینیٹلی یہ کیوں لکھا کہ مسلم لیگ نون اتفاق نہیں کرتی؟ اور ANP نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں ہم شامل نہیں ہیں، یہ جو انہوں نے کیا ہے اسی 6 پیپر کے بارے میں. دیکھیں ڈیفینیٹلی جس بات پہ اختلاف رائے ہوگا یا ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی یا کچھ اور ہوں گے وہ بالکل اس میں لکھا ہوگا. اور دیکھیں نا مستقبل بھی ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے صرف ایک لانگ مارچ کو بھگتنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ کھیل کے کوئی ایسا رستہ نہیں نکال دینا، کوئی ایسا رستہ بن جائے کہ جس سے پھر روز ایسے چیزیں نکلیں کہ جو بعد میں سنبھالی نہ جائیں. کل کوئی دوسری پارٹی آ جائے گی، کل کوئی تیسرا کمیشن. تو ایسے ایک قانونی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آئین کا آرڈیننس کہہ رہے ہیں، آرڈیننس کے ذریعے قانون سے باہر تو نہیں نکل جائیں گے. عمران صاحب جب عدلیہ بحال کروانی تھی، طلال چودھری صاحب جلدی سے کمپلیٹ کر لیں، مجھے پھر کامن لیاقت صاحب سے بات کرنی ہے. جب عدلیہ بحال کرنی تھی تو تب آپ آرڈیننس کی بات کرتے تھے. جی کمیشن دیکھیں نا، کمیشن بنے یا کچھ اور، آئین کا تو بنیادی ڈھانچہ ہے کانسٹیٹیوشن کا، کم از کم اس میں کوئی ایسی دراڑ نہیں آنی چاہیے جو مستقبل میں تو تمام پارٹیوں اور پاکستان کے لیے تکلیف دہ ہو. جی سر، عدلیہ کی بحالی پہ بھی کہا جاتا تھا کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن
उस वक्त तो ये इनके अपने भी मुतालबे रहे हैं कई दफा, हिस्ट्री उठा के देख लें। और ये पिछले दिनों में 3 माह पहले आपको पता है जुडिशियल कमीशन के क़याम में कामिल अली आगा साहब जो डिले हो रहा है उसके पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? देखें, मैं समझता हूं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई बदनीयती निकलेगी। आप देख लें ना, आप इनकी हालत देख लें, ये जिस तरीके से तुम तराक के साथ बात कर रहे हैं ना आजकल, ये सिर्फ इसलिए कि ये साथ अपोजिशन खड़ी है। हालांकि अपोजिशन क्या रही है? अपोजिशन कह रही है 90% पार्लियामेंट के लोग जो हैं वो ये मानते हैं, कहते हैं कि इलेक्शन धांधली वाले थे 90%, और 90% लोग ये कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, नाअहल हैं और करप्ट हैं, लेकिन हम जमहूरियत बचाने के लिए इनका साथ दे रहे हैं। तो फिर कमीशन नहीं बनता सर? नहीं, ये बनने नहीं। तो फिर वो चौधरी निसार, चौधरी शुजात साहब वाला फार्मूला कौमी हुकूमत बना दे बस। देखें, इसका हल वही निकलना है। ये निकलता होता है तो ये फौज के पास क्यों जाते? फौज के पास गए, उनको सालत बनाने के लिए गए, फिर करना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा। ठीक, इसलिए वही करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। कल दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे, नई अपडेट होंगी, यही ट्रांसमिशन होगी, मजीद इंफॉर्मेशन होंगी, आपसे शेयर करेंगे और मेहमान होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।